अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर झूठ का नोबेल प्राइज़ किसी को मिल सकता है तो मेरे ख़्याल से कैसर अहमद राजा साहब और रिवाइवलिस्ट को मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ झूठ का अगर कोई अवार्ड मिले तो शायद साहिल अदीम साहब को, और झूठ को दानिशवाराना अंदाज में पेश करने की महारत का अगर किसी को अवार्ड मिले तो यकीनन खुर्रम इलाही साहब को मिलना चाहिए। अभी किसी व्यूअर ने मुझे रिवाइवलिस्ट की एक वीडियो भेजी जिसमें 3 मज़हबी रुजत पसंद बैठे हुए हैं, उसमें कैसर अहमद राजा साहब और वो दूसरे एंकर। और ये रिवाइवलिस्ट नाम भी बड़ा अजीब है क्योंकि तकरीबन 900 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुस्लिम दुनिया में तो रिवाइवलिज़्म ही चल रहा है। गज़ाली का भूत आज भी जो है वो फ़िक्री महाज़ पर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो पता नहीं ये किस तरह का रिवाइवल प्रचार है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। अब इसमें देखते हैं जो कैसर अहमद राजा साहब के जो फरमाने आलीशान उन्होंने बयान किए मुख्तलिफ उसमें कारपेट बॉम्बिंग के हवाले से उन्होंने बात की, ईरान के हवाले से बात की, इराक के हवाले से बात की। फिर ये कहा कि जी लेफ्ट इस वजह से चाह रहा है कि अमेरिका पर तनकीद कर रहा है ताकि लेफ्ट का रास्ता बन जाए। अब ये इतना झूठा आदमी है कि पूरी कोल्ड वॉर में लेफ्ट ने लिबरल अमेरिका का मुकाबला किया, और कैसर अहमद राजा और रिवाइवलिस्ट वालों के जो नज़रियाती बाप दादे थे ये सब लिबरल अमेरिका की गोद में, इसराइल की गोद में और मगरिब की गोद में बैठकर उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। ये प्रेसिडेंट रेगन था जिसने अफगान मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस में ग्रीट किया। ये मार्गरेट थेचर थी जो पेशावर आई और अफगान महाजिरीन मुजाहिदीन के साथ यकजहती शुरू की। इन मौलवियों ने हर उस कौम परस्त रहनुमा को मुस्लिम दुनिया में उसके खिलाफ लड़ाई की जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को जो है वो नेशनलाइज करके या अपने कब्जे में लेकर अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करना चाह रहा था। इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ था, बरतानिया और फ्रांस के खिलाफ था, और इख्वानुल मुस्लिमीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जमाल अब्दुल नासिर के मुखालफिन की गोद में बैठी थी। इंडोनेशिया में मासजूमी पार्टी थी जो एक मजहबी रुजत पसंद पार्टी थी, और सोहार्तो भी जो था मजहबी रुझान रखने वाला था। ये जो इसमें जो कैसर अहमद राजा के अलावा दूसरा एक यंग जो नौजवान बैठा था, अ, उसको मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि बेटा थोड़ी सी तारीख पढ़ो। इंडोनेशिया में जो नेशनलिस्ट लीडर था वो सुइकार्नो था, और सुइकार्नो का फट्टा चल रहा था डच कंपनी, ये जो शेल कंपनी उस वक्त कहलाती थी। डच ने वहाँ के जो तेल के रिसोर्सेस थे उस पर कब्जा किया हुआ था, और लाजिम बात है अमेरिका मगरिब की नज़र उसके तेल पर थी, इसलिए सुइकार्नो का तख्ता उल्टा गया। 5 लाख से ज़्यादा वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया गया, कुछ अंदाजे जो है 1 मिलियन कहते हैं। फिर इंडोनेशिया जैसी मासजूमी पार्टी जैसी उसको फ़रोग़ दिया गया, और आज इंडोनेशिया में मजहबी रुजत पसंद भी बहुत हैं। बिल्कुल इसी तरह अफ़गान मुजाहिदीन में गुलबदीन हिकमत यार हों, अब्दुल रसूल सय्याफ हों, कानूनी हों, यूनुस कानूनी, रब्बानी, ये सारे इनको जो है वो कोल्ड वॉर में उन्होंने सपोर्ट किया, और ये आपके जितने मौलवी थे इनको उन्होंने सपोर्ट किया। ईरान में मुसद्दक का मामला चल रहा था अमेरिका से और बरतानिया से, प्राइमरीली बरतानिया से एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जिसे अब ब्रिटिश पेट्रोलियम कहा जाता है, उससे मुसद्दक ने कहा कि आप 50-50% करें। उस वक्त $250 मिलियन उस कंपनी को फ़ायदा होता था, जिसमें $150 मिलियन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी कंपनी, $95 मिलियन खुद रखती थी, और सिर्फ $5 मिलियन जो है वो ईरानी गवर्नमेंट को मिलता था। तो उन्होंने उसको नेशनलाइज कर लिया। फिर आबादीन की जो ऑयल फील्ड्स थी उसके ऑयल को जो है अमेरिकन कंपनी ने रिफाइन करने से मना कर दिया, और वहाँ मुसद्दक जो नेशनलिस्ट लीडर था और जिसके साथ तोदा पार्टी के भी लोग थे या वहाँ के लोकल कम्युनिस्ट थे, वो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ आयतुल्लाह काशानी जो मौलवी था, मजलिस का स्पीकर भी वो रह चुका था, वो जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बरतानवी अमरीकी साम्राज्य के साथ था और मगरिब के साथ था। तो आप थोड़ी सी अपनी तारीख दुरुस्त कर लें। मुझे हैरत है इतनी ढिठाई से, इतनी बेशर्मी से और बेगैरती से आप लोग झूठ बोल रहे होते हैं। और ये पूरी कोल्ड वॉर में उसने अमेरिका ने किया, वो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्टों को भी सपोर्ट किया जहाँ जहाँ क्रिश्चियन थे, पोलैंड वगैरह में। और इसी तरह आप देखें उन्होंने कॉन्ट्रा जो निकारागुआ में कॉन्ट्रा खड़े किए, एक एक वहाँ पे जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी।
تو اتنی یہ ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آتا۔ پھر اس نے کہا کہ پوری دنیا میں مذہبی جنگ چل رہی ہے، ہندوستان ہندوتوا جا رہا ہے، یہ پہلے بھی کیسر احمد راجہ نے کہا۔ اب یہ اس کی اتنی بڑی منافقت ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے سیکولرزم کو گالیاں دینا، اس کو برا بھلا کہنا، خود نیشنلٹی اس نے ایک سیکولر کنٹری کے لیے، حالانکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ اس کی منافقت کا عالم ہے کہ بھئی اٹھا کے پھینکے اس پاسپورٹ کو، کیا ضرورت ہے اس کو سیکولر اس کا لے افغانستان کی جا کر۔ اب یہ جو اس نے بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مذہبی گورنمنٹ بن جائیں، پاکستان میں بھی، مسلم ممالک میں بھی مذہبی گورنمنٹ آ جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں مسلم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں پھر آپ یہ اجازت دیں گے کہ ہندوتوا کی گورنمنٹ آ جائے؟ تو پھر ہندوستان میں جو 19 کروڑ مسلمان ہیں ان کو ریوائولسٹ والے اپنے گھروں میں رکھ لیں گے۔ 3 لاکھ بہاری تو آپ سے لائے نہیں جا رہے، 2-3 لاکھ کے قریب جو بیچارے 71 میں، جن کو البدر اور الشمس جیسے دہشت گرد گروپوں نے جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، آج یہ مزے کر رہے ہیں یا چیک کر رہے ہیں، تو وہ تو لائے نہیں جا رہے۔ یورپ میں 5 کروڑ جو مسلمان ہیں ان کو پھر کیسر احمد راجہ صاحب اور یہ ریوائولسٹ والے اپنے گھر میں لگا لیں گے۔ یہاں بھی پھر یورپ میں بھی پھر کرسچینٹی آ جانا چاہیے۔ اور یورپ میں جب 1492 میں ایسا بیلا فرڈینینڈ نے جب کرسچینٹی وہاں پر رومن کیتھولک کرسچینٹی مضبوط ہوئی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی نکالا اور یہودیوں کو بھی نکالا جو 700 سال سے زیادہ سے رہ رہے تھے۔ تو کیا کیسر احمد راجہ اور ریوائولسٹ والے چاہ رہے ہیں کہ یورپ میں بھی کرسچینٹی آ جائے اور پھر 5 کروڑ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے؟ نارتھ امریکہ میں اگر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں ان کو نکال دیا جائے یا لیٹن امریکہ وغیرہ سے نکال دیا جائے؟ دوسری یہ اتنی بڑی بکواس ہے جو یہ مذہبی بنیادوں پہ ابھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر مذہبی بنیادوں پر ہے، جو امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ آیا اس میں سب سے بڑا دشمن ان کا جو ہے وہ رشیا کو قرار دیا، تو رشیا خود کرسچن ہے۔ یورپ کا جو سیکیورٹی کا دیکھنے کا پیراڈائم ہے اس میں ان کا نمبر 1 دشمن جو ہے وہ رشیا ہے۔ وہ تو گریک آرتھوڈاکس کا مرکز رہا ہے۔ وہ تو رشیا ایک وقت پہ اپنے آپ کو لیگیسی کہتا تھا کہ وہ جو رومن ایمپائر تھی، ایسٹرن رومن ایمپائر کرسچن تھی، اس کا امیر کہتا تھا، اپنا اس کا وارث کہتا تھا اس کو۔ تو مذہبی بنیادوں پر اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو افغانستان کو $21 بلین سے زیادہ ان مولویوں کو، جن کو یہ ریوائولسٹ والے سپورٹ کرتے ہیں طالبان، امریکہ دے چکا ہے۔ سگار کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں، اسپیشل انسپیکٹر جنرل آن افغانستان جو ہے اس کی ذرا رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں۔ $21 بلین سے زیادہ دے چکا ہے جب سے یہ جدید دور کے باربیرینز آئے ہیں کابل پہ جنہوں نے قبضہ کیا ہے۔ دہشت گرد احمد شرح جولانی جو النصرہ فرنٹ کا بانی تھا، جو القاعدہ کا بانی تھا، سیریا میں جو ابو مصعب زرقاوی کا رائٹ ہینڈ مین تھا، اس سے ٹرمپ بغلگیر ہو رہا ہے۔ یہ یہاں ڈھول بجا رہے ہیں کہ مذہبی وہ معاملات۔ بھائی امریکہ ایک سامراجی ملک ہے، اس سامراجی ملک نے سب کو مارا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف مذہب کی لڑائی تھی، دیٹ واز ناٹ دا کیس، اس طرح نہیں تھا۔ گزشتہ صدی میں امریکہ نے سب سے بڑا قتل عام کیا ویتنامیوں کا، 30 لاکھ سے 70 لاکھ کا ایسٹیمیٹ۔ کیا وہ مسلمان تھے؟ لاؤس اور کمبوڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے امریکہ میں، کیا وہ مسلمان تھے؟ جاپان پر نیوکلیر حملے کیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے، کیا وہ مسلمان تھے؟ اسی طرح گوئٹے مالا میں حکومت کا تختہ الٹا، 1,54,000 سے زیادہ لوگ مرے، کیا وہ مسلمان تھے؟ لیٹن امریکہ میں کتنی حکومتوں کے تختے الٹے، چیلے میں، گوئٹے مالا میں اور دوسرے ممالک میں، کیا وہ مسلمان تھے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پورے لیٹن امریکہ پر اسپین اور پرتگال نے قبضہ کیا ہے اور بعد میں دوسری یورپی طاقتیں بھی کرتی رہیں۔ اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچن کنٹریز کی تھی، جو کرسچن ہو گئی تھی 1492 کے بعد، تو وہ کرسچن کنٹریز تھی، ان پر وہ کی یہ لگا۔ اتنا ان کا جھوٹ بولنا مذہبی تعصب کے نام پر، مذہبی بس تعصب مذہبی اینک لگائی ہوئی، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب وہ جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ نوجوان ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ جی مغرب نے کہا کہ ہمارے جیسے سیکولر ہو جائیں تو ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، اور انڈونیزیا کو انہوں نے گرو کرنے دیا۔ انڈونیزیا کو تو بھائی میں نے بتا دیا، آپ تھوڑی سوئیکارنو کی ہسٹری پڑھ لیجئے گا۔ سوئیکارنو ایک مسلم نیشنلسٹ تھا، سوشلسٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی گورنمنٹ کا تختہ الٹا کیونکہ وہ نیچرل ریسورسز کو، اسپیشلی جو آئل تھا، وہ انڈونیشیا کے مفادات میں استعمال کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور کسی وقت میں ہینری کسنجر نے نیشنلائزیشن کو بہت بڑا وائرس قرار دیا۔ اب آپ کو اگر اس کا ثبوت چاہیے کہ افغان مجاہدین کو کس نے سپورٹ کیا تھا، تو لامون میں برزنسکی کا انٹرویو بھی ہے، طارق علی نے بھی اس پہ کتاب لکھی، اور بھی بہت سارے
آپ ایک سمپل گوگل سرچ کر لیں، وہ آپ کو برزنسی کا انٹرویو مل جائے گا، جس میں اس نے کہا کہ ہم نے افغان مجاہدین کو 6 مہینے پہلے ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی۔ اور اگر آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے، یہ سعودی آفیشل بھی بول رہے ہیں، پاکستانی جنرل بھی بول رہے ہیں کہ افغانستان کے میں جو ہم نے جنگ لڑی وہ امریکہ کے مفادات کے لیے رہی۔ محمد بن سلمان سعودی آفیشل تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بڑی تعداد میں مسجد اور مدرسے جو ہے مغرب کے لیے کھولے، لیکن آپ لوگ اتنے جھوٹے عیار مکار ہیں کہ کبھی اس بات کو نہیں بتائیں گے۔ آپ میں ہمت ہے تو آپ کہیں کہ محمد بن سلمان جھوٹا ہے، جائیں سعودی ایمبیسی کے سامنے ذرا مظاہرہ کریں، تو آپ کو بھی پھر آپ کی اوقات پتہ چلے نا کہ آپ کا کتنا دل گردہ ہے۔ تو برزینسکی نے یہ کلیئرلی کہہ دیا تھا، اور اس نے کہا کہ جس لمحے سوویت فوجیں داخل ہوئی ہیں، میں نے فون کر کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ اب ہمارا ٹائم آ گیا کہ ہم اپنے ویتنام کو وہ کریں۔ اور اس افغانستان میں جو ہے وہ اسرائیل نے بھی ان بھگوڑے مجاہدین کو، نام نہاد مجاہدین کو ہتھیار دیے، امریکہ نے بھی دیے اور پورے مغرب نے دیے۔ کفر اسلام کی جنگ تھی اور امریکہ بہادر اس میں لڑ رہا تھا اسلام کے لیے۔ تو آپ لوگوں کی یہ منافقت ہے کہ آپ سچ نہیں بول سکتے، آپ سچ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ انہوں نے جو قیصر احمد راجہ اور دوسرے صاحبان نے بات کی، پھر انہوں نے بات کی کہ سیکولر ہو جائیں، لبرل ہو جائیں، اور بھائی سیکولر نیشنلسٹ کے خلاف تو پوری کولڈ وار میں امریکہ لڑا اور یہ سارے مولوی ان کی گود میں بیٹھے تھے۔ ابھی میں نے بتایا مصر میں جمال عبد الناصر، عراق میں جنرل قاسم، شام میں جو ہے مشل افلاق اور دوسرے لوگ جو باس پارٹی کے تھے، انڈونیزیا میں جو ہے یہ سوئیکارنو کی جو تھی، یہ سب کمپیریٹیولی سیکولر تھے۔ افغانستان میں جو 79 کے بعد جتنی گورنمنٹ آئی وہ کمپیریٹیولی سیکولر تھے۔ تو ان لوگوں کا جو ہے وہ سارے سیکولرز کو سپورٹ کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ سیکولر ہو جائیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اسلامسٹ کو سپورٹ کیا ہے پورے اس میں، ایون 91 کے بعد کوسوو لبریشن آرمی اور چیچنیا کے جو ٹیررسٹ تھے اور ایکسٹریمسٹ تھے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ نے سپورٹ کیا ہے۔ آج بھی میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ کل اگر چائنا میں مسلمان اٹھ جائیں چائنیز گورنمنٹ کے خلاف، سب سے پہلے مدد ان کو امریکہ اور مغربی ممالک سے آئے گی۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ان کا بنیاد پرستوں کا، مذہبی رجت پسندوں کا اور سامراج کا ہمیشہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایون یہ امریکہ تک بھی محدود نہیں ہے، ہندوستان میں سارے بڑے دارالعلوم جو ہے ان کے دور میں بنے، برطانویوں کے دور میں بنے۔ ہندوستان میں ایون یہ بلاسفیمی لا جو ہے وہ برطانیہ لے کر آیا۔ یہ جو وہابیوں کی پوری موومنٹ تھی، عبد الوہاب نجدی، اس کو اس نے برطانوی سامراج نے سپورٹ کیا۔ بالکل اسی طرح فرانس نے بھی جہاں جہاں وہ ان کو بنیاد پرستوں کو سپورٹ کر سکتا تھا وہاں پر سپورٹ کیا۔ ڈائیورجنگ اور کنورجنگ انٹرسٹ رہے، آج یہ کاکے مننے بن رہے ہیں۔ پھر یہ غزہ پہ اس کا رونا، اس نے پہلے یہ بڑی ڈرامے بازیاں کی ہیں قیصر احمد راجہ نے، مجھے غزہ بھیج دو، مجھے یہ کر دو، لیکن اتنا جھوٹا آدمی ہے، کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ فلسطینیوں کا سب سے بدترین قتل عام جو ہوا اس کا الزام جنرل ضیاء پر ہے، جو جارڈن نے اس میں کیا، جو ان سارے مذہبی رجت پسندوں کا گاڈ فادر ہے، سارے جہادیوں کا گاڈ فادر ہے۔ اس نے وہاں پر ان کا قتل عام کیا، اور یہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پاکستان کی آپ پالیسیز دیکھیں تو پاکستان مغربی کیمپ میں تھا، اس مغربی کیمپ میں سعودی عرب تھا، پاکستان تھا، ٹرکی تھا اور دوسرے اسلامی ممالک تھے۔ دوسری طرف عرب نیشنلسٹ تھے اور سوشلسٹ کیمپ تھا، جس میں کسی حد تک جمال عبد الناصر، جنرل قاسم، یہ باس پارٹی مشل افلاق کی کسی حد تک یہ لوگ تھے۔ تو یہ کولڈ وار کی کانٹیکس کو ذرا پڑھیں اور ایمانداری سے پھر پوچھیں۔ آپ لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب چاہیں فتویٰ دے دے، جب چاہیں یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، جب چاہیں افغانستان میں ان کی گود میں بیٹھ کے آپ لڑ رہے ہوں۔ ابھی احمد شرح جولانی کو وہ جو دہشت گرد ہے اس کو گلے لگا رہا ہے ٹرمپ، پورا مغرب اس کو گریٹ کر رہا ہے، اس پر آپ کی زبانیں بند ہیں، احمد شرح جولانی، اور وہ اس کے آنے سے کس کو فائدہ ہوا ہے، ایوری بڈی نوز۔ پھر ایران پہ ٹسمے بہا رہے ہیں، اور بھائی ایران پہ تمہارے باپ دادا ابن تیمیہ نے، جو ایران میں رہنے والے شیعہ ہیں اور جو شیعہ ان جنرل ہیں، ان کے خلاف کفر کا فتویٰ تمہارے باپ دادے ابن تیمیہ نے دیا، ان کو جو ہے وہ کافر قرار دیا۔ یہ تمہارے یہاں سپہ صحابہ کو کسی مغرب نے آ کر، کسی اور نے آ کے نہیں کیا، انہوں نے وہ کیا۔ کس نے کہا یہ ڈاکٹروں کو کون مارتا تھا؟ شیعہ ڈاکٹروں کو، شیعہ انجینئرز کس نے مارے؟ گلگت بلتستان میں جنرل ضیاء کے دور میں جو قتل عام ہوا شیعوں کا پارا چنار میں ہوا، کس نے کیا؟ وہ آپ لوگوں کو ذرا سی غیرت نہیں ہے، ذرا سی شرم نہیں ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، اور پھر وہ ملبہ ڈال رہے ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ پھر انہوں نے جی آگے کہا، یہ جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب اس نے کہا عورت مارچ کا ایک پوائنٹ لے آیا
کہ جی عورت مارچ نہیں ہو سکا ہو. بھائی عورت مارچ ہر دفعہ جب بھی ہوتا تھا اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے تھے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان کا جو پٹھو بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں مولانا عبدالعزیز، اس کے حوالے سے اسٹیٹ کی پالیسی تھوڑی سی سخت ہوئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے روکا، اس کو بھی روکا. لیکن عورت مارچ کو تو وہ ہمیشہ ہی روکتے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کبھی اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا. اس کے مقابلے میں وہ حیا مارچ نکلتا تھا، وہ سارے ڈرامے بازیاں ہوتی تھی. جہاں تک عراق کا مسئلہ ہے، عراق کے مسئلے پہ جو بچے مرے، ڈینس ہیلیڈے اور بہت سارے لوگوں کی رپورٹ ہے، ڈینس ہیلیڈے نے تو ریزائن کیا تھا، دنیا نے بولا ہے. عراق کی جنگ پہ سب سے بڑا مظاہرہ کس مسلم ملک میں نہیں ہوا تھا. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ لندن میں نکلے تھے. لندن، برلن، روم، نیو یارک، ہر بڑے شہر میں لوگ نکلے تھے انسانیت کے نام پر. تو کیسر احمد راجہ اور ریوائولسٹ اپنی مذہبی نفرت پھیلاتے رہے اور منافقت بھی کرتے رہے. اور یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ افغانستان میں جو جہاد ہوا تھا اس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی عظیم جہاد قرار دیا. امریکہ کی گود میں بیٹھ کے لڑ رہے تھے اور اب وہ عظیم جہاد تھا. تو خدا کے لیے آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، کم از کم سچ بولنا سیکھیں. غلطیاں ہوتی ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ یہ لبرل یا لیفٹ کے لوگ غلطیاں نہیں مانتے. آپ نے کبھی غلطیاں مانی؟ انہوں نے تو خیر مجھے نہیں پتا کن غلطیوں کا تذکرہ کر رہے، کس پہ کہہ رہے کہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو لاؤڈ اسپیکر کو حرام قرار دیا، ٹیلی فون کو، الٹرا ساؤنڈ کو، ٹیلی گرام کو، فوٹوگرافی کو، آپ تو اپنے آپ کو آرتھوڈکس مسلمان کہتے ہیں. کیسے صاحب آپ کو تو غیرت آنی چاہیے جب آپ تصویر بنواتے ہیں. اس تصویروں کے حوالے سے کتنے فتوے ہیں. اب اس نے مفتی شفیع نے، اس نے اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ لڑکیوں کو لکھوانا نہیں چاہیے، سکھانا نہیں چاہیے، تحریر نہیں سکھانا چاہیے ورنہ وہ بھاگ جائیں گے آشنا کے ساتھ. جیوگرافی نہیں، وہ آشنا کو خط لکھیں گے، جیوگرافی نہیں سکھانا ورنہ آشنا کے ساتھ بھاگ جائیں گے. تو یہ ہیں آپ کے آرتھوڈاکس. معافی مانگی انہوں نے کبھی؟ یہ جو مولویوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیے اس پہ معافی مانگی ہے کبھی؟ جھوٹ بولنا آپ کے لیے تو شاید وہ بھی جو لعنت اللہ علیہ قاذبین ہے وہ بھی اس سے بھی کئی زیادہ آپ لوگ آگے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس طرح اتنی اخلاقی جرت پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ اتنے تھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہو. سچ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے نظریاتی باپ دادوں نے ہمیشہ لبرل امریکہ اور مغرب کی دلالی کی ہے اور آج بھی کسی نہ کسی فارم میں مسلمانوں کو بیکورڈ اور پسماندہ کر کے آج بھی آپ وہی دلالی کر رہے ہیں.